अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज टाइम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी, कैसे हैं आप सब? लास्ट फ्यू डेज से आई वॉज अनएबल टू अपलोड एनी व्लॉग। मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। उसकी क्या रीज़न थी वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने मार्बल केक की रेसिपी। ये बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत मज़ेदार एक कह सकते हैं आपके टी केक है और जो कि बहुत मज़े का बनता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा विद माय रेसिपी, यू आर श्योरली गोइंग टू लव इट। बैकग्राउंड में आप रेसिपी देखिए और साथ साथ हम बातें करते हैं। अच्छा जी, लास्ट फ्यू डेज से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने को। ऐसा क्यों था? क्योंकि मेरी एक बहुत अजीज़, बहुत मेरी जानने वाली जो थी, जिनके साथ मेरा बहुत एक गहरा ताल्लुक़ था, एंड शी वॉज़ ओनली 40 years old और अचानक से उनकी डेथ हो गई। शी हैड कार्डियक अरेस्ट। उनको अचानक से हार्ट अटैक हुआ। ऑल्दो शी वॉज़ बिल्कुल वो फाइन थी टिल 2 o'clock। शी वॉज़ इन कॉन्टेक्ट विद एवरीबडी और मतलब किसी को यकीन ही नहीं है कि सुबह जो हमसे इतना एक्टिवली हमसे बात कर रही थी और वो अचानक से उनकी डेथ हो गई। सो जब उनकी डेथ की न्यूज़ आई तो पहले तो यकीन ही नहीं आया कि वाकई में ऐसे है। बिकॉज़ एक होता है ना कि कोई चलो बीमार है या जो ओल्ड एज में है तो उसके लिए हमारा माइंड नेचुरली इस चीज़ के लिए रेडी होता है दैट एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन एक बिल्कुल यंग इंसान, बिल्कुल एक्टिव इंसान जो कि आपके साथ इन कांटेक्ट हो, आपके साथ बातचीत कर रहा हो, अचानक से उसकी डेथ की न्यूज़ आ जाए सो आप एकदम से शॉक में चले जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। सो पहले तो जब मुझे भी ऐसी न्यूज़ मिली सो आई वॉज शॉक्ड और मैंने 2-3 जगह कॉल करके कंफर्म किया कि वाकई ऐसा है। और फिर जो है आई केम टू नो जब मैं गई और मुझे पता चला कि उनको अचानक से हार्ट अटैक हुआ था। शी वॉज हैविंग अ हाई BP का इशू उनको स्टार्ट हो गया था, बट हार्ट अटैक जो था उनको फर्स्ट टाइम हुआ था और बस उसी में विद इन आप कह लें कि फ्यू मिनट्स या विद इन एन आवर उनकी जो है वो डेथ हो गई। सो इट वॉज सो सडन और एक यंग एज में आपकी डेथ हो जाए। और शी वॉज सो एक्टिव एंड शी वॉज द बिजनेस ओनर। मैं आपको डिटेल तो नहीं बता सकती बट शी वॉज रनिंग अ बिजनेस एंड वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। और बस उनकी जो डेथ हो गई तो उससे ना आई वॉज सो डिप्रेस्ड और मैं जो हूँ ना मेंटली आई वॉज नॉट वेल और मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी करूं, जिसकी वजह से मेरी वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर सकती। तो अगर तो आपकी फैमिली में ऐसे किसी यंग पर्सन की डेथ हुई है और सडन डेथ हुई है तो आप लोग समझ सकते हैं। अभी भी शायद आपको मेरी आवाज़ में वो वाला जोश और वलवला नज़र ना आ रहा हो, बट आई थॉट कि नहीं, काफ़ी दिन हो गए, नाउ आई शुड कम बैक ऑन ट्रैक और मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली से बात करनी चाहिए। और यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलती रहती है, किसी के जाने से किसी के आने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती। पीछे जो सिलसिले हैं वो चलते रहते हैं। एकदम से अगर कोई चला जाए तो हमें फील तो होता है कि अब सारा निज़ाम, अब सारा सिस्टम कैसे चलेगा उस इंसान के बगैर। लेकिन लाइफ मूव्स ऑन, ज़िंदगी चलती रहती है। ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। 2-3 दिन हम किसी को याद करते हैं, उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाते हैं। और जो सब्र है ना, अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है। वो जब ऐसे मौके आते हैं तो उसमें हमें एहसास होता है इस चीज़ का कि अगर सब्र ना होता तो हम लोग क्या करते। जब कोई आपका इतना करीबी कोई चला जाए और अगर आपको सब्र ना आए उस पर तो फिर आप ज़िंदगी में आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। तो सब्र भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगी कि लाइफ जो है वो कितनी अनसर्टेन है, हमें नहीं पता। देखिए, जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है, अभी भी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, हम सब ने कितने प्लान्स बनाए, हम सब ने कितने गोल्स बनाए। और मेरी फ्रेंड है, उन्होंने भी काफ़ी अपने गोल्स सेट किए होंगे, उनके भी काफ़ी प्लान्स होंगे। लेकिन
ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا ہم ان پلانس کو ایگزیکیوٹ کر پائیں گے یا نہیں، کیا زندگی ہمیں موقع دے پائے گی کہ ہم ان گولز کو اچیو کر پائیں گے کہ نہیں. بیکاز لائف کین چینج ان اے سنگل مومنٹ. ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا لمحہ لگتا ہے اور آپ کی زندگی بالکل 360 ڈگریز پر بدل جاتی ہے. ون فون کال، ون میسج، ون ڈے دیٹ ڈزنٹ گو ایز پلانڈ، وہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. ہم ہر صبح اٹھتے ہیں اور ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ جیسے کل کا دن جو ہے وہ تو ہم سے پرومس کر لیا گیا ہے، کل تو آئے گا ہی آئے گا. ہم جیسے اپنے پلانز بناتے ہیں، جیسے اپنے گولز بناتے ہیں ریلیٹڈ ٹو فیوچر، ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کل کا آنا یقینی ہے، کل تو ہوگا ہی کو ہوگا. ہم اپنے مائنڈ میں مطلب یہ چیز لے کے ہی نہیں آتے کہ ہو سکتا ہے کل کا دن نہ آئے، ہو سکتا ہے ہمیں کل دیکھنے کو نہ ملے. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم سے الگ کرتی ہے. مسلمان ہر ٹائم اپنے آخری وقت کے لیے ریڈی رہتا ہے. وہ ہر لمحہ وہ اس چیز کے لیے کانشیس ہوتا ہے، اویئر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلا لمحہ، اگلا دن مجھے نہ ملے. اور ہر وقت وہ اگلے آنے والے لمحے کی یا کل آنے والی زندگی کی تیاری کرتا رہتا ہے، اس کے لیے تیار رہتا ہے. ہمارے بہت بڑے بڑے پلانز ہوتے ہیں، 5 ایئر پلانس ہیں، 10 ایئر پلانس ہیں. اس سال میں یہ کروں گی، اگلے سال میں یہ کروں گی، آئی ول بی ہیپی وین، میں تب خوش ہوں گی جب ایسا ہو جائے گا، یا جب ایسے ہو جائے گا تو اس کے بعد میں سکون سے رہ سکوں گی. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا پتہ اس کے بعد آئے ہی نہ. ٹھیک ہے، کیونکہ لائف اٹ ڈزنٹ فالو آر ٹائم لائنس. لائف ہماری ٹائم لائن کے مطابق نہیں چلتی کہ جو ہم چاہ رہے ہیں، جس وقت چاہ رہے ہیں ویسے ہو جائے. کبھی کبھی زندگی ہمیں پاز کر دیتی ہے، کبھی کبھی زندگی ہمیں ری ڈائریکٹ کر دیتی ہے، اور کبھی کبھی وداؤٹ اینی وارننگ ہماری زندگی کا چیپٹر ہی ختم ہو جاتا ہے. اور جب ہم زندگی کی حقیقت کو جان لیتے ہیں نا، ایسے ہی کچھ موقع ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لائف کتنی انسرٹن ہے. زندگی جو ہے وہ بہت غیر یقینی ہے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں زندگی ہمیں ہیوملٹی سکھاتی ہے، عاجزی سکھاتی ہے. یہ ہمیں یاد کرواتی ہے کہ زندگی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ کس کے اختیار میں ہے؟ سب کچھ اللہ کے اختیار میں. یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جس میں زندگی ہمیں صبر کرنا سکھاتی ہے. جب چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس ٹائم زندگی ہمیں صبر کرنا سکھاتی ہے. کیونکہ کچھ چیزوں کے آگے، کچھ معاملات کے آگے ہم بے بس ہوتے ہیں، بے اختیار ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہمارے پاس صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہوتا. اور یہی وہ موقع ہوتے ہیں جن میں زندگی ہمیں سکھاتی ہے شکر کرنا ان سانسوں کے لیے جو ہم لے رہے ہیں، ان لمحوں کے لیے جو ابھی بھی ہمارے پاس ہیں، جو ہم جی رہے ہیں. وہ زندگی جو ہمیں ابھی بھی موقع دیے ہوئے ہے، وہ زندگی جو ابھی بھی ہمارے پاس ہے، یہی وہ لمحے ہیں جو ہمیں اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ شکر کرتے رہنا بہت ضروری ہے. یہ زندگی کی جو انسرٹنٹی ہے، یہ ہمیں خوف دلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں جگانے کے لیے ہوتی ہے، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتی ہے، ہمیں زندگی کی حقیقت بتاتی ہے. اور یہی جو لائف کی انسرٹنٹی ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے دیٹ وی شوڈ اسٹاپ ویٹنگ فار دا پرفیکٹ ٹائم. کیونکہ جس پرفیکٹ ٹائم کے انتظار میں ہم ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمیں ملے ہی نہ، ہو سکتا ہے وہ ہمارے نصیب میں ہی نہ ہو سکتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہم ہی نہ رہیں. اس لیے وہ کہہ دینا چاہیے جو کہ ہم کہنا چاہتے ہیں، یا ہمیں کہہ دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اور اگلے وقت کی بھی تیاری کر لینی چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. کیونکہ یہ جو موقع، یہ وقت ہمارے پاس ہے، یہ ایک دن، ایک لمحے میں ختم ہو سکتا ہے. اور جب ہم لائف کے انسرٹن ہونے کو تسلیم کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو ہم چیزوں کو زبردستی پکڑنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم وقت کو اپنے کنٹرول میں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم نتائج کو، رزلٹس کو فورس کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کے پلان کے اوپر ٹرسٹ کرنا، بھروسہ کرنا سیکھ لیتے ہیں. ایون کہ جب ہمیں لگتا ہے نا کہ کچھ بھی ہمارے مطابق نہیں ہو رہا، ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کی مصلحت اس میں کیا ہے، ہم اس پر صبر کر جاتے ہیں اور ہم سیکھ جاتے ہیں کہ اللہ کا پلان ہی بیسٹ پلان ہے. ڈٹیچمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں کیئر کرنا چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے
اختیار میں نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے اوپر سفر کرنا، اس کو لے کر بیٹھ جانا، اس کے بارے میں پریشان ہونا ہم چھوڑ دیں۔ تو جب ہم اس زندگی کی حقیقت کو جان لیتے ہیں تو ہم خود کو ڈیٹیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں آؤٹ کم سے اور ان چیزوں سے جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہم خود کو حوالے کر دیتے ہیں اللہ کی ول کے، اللہ کی مرضی کے۔ میرے تو خیال میں کہ ہم لوگوں کو یہ بڑے بڑے پلانز اور بڑے بڑے منصوبے بنانا اور ان پہ ریلائی کر دینا چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، اپنی زندگی کو ہر کوئی پلان کرتا ہے، اپنے گول سیٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق ظاہر ہے ہم نے اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے، لیکن ان کے اوپر ریلائی کرنا اور بالکل یہ یقین کرنا کہ وقت آئے گا ہی آئے گا، اور اپنی حقیقت کو بھول جانا اور آخرت کو بھول جانا اور اس لمحے کو بھول جانا جب ہماری زندگی شفٹ ہو جائے گی ٹورڈز اندر لائف، یہ بالکل بھی کریکٹ نہیں ہے۔ ہر وقت اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس اگلا موقع نہ ہو، خود کو آگے آنے والی زندگی کے لیے ہر وقت ریڈی کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی ہمیں سیکنڈ آپشن یا سیکنڈ چانس نہیں دیتی۔ آج میں رہیے، آج کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کیجیے، کل کے بارے میں پلان ضرور کیجیے لیکن اس میں جینا شروع نہ کر دیجیے، بلکہ آج کو بہتر بنائیے کہ آج میں جیوں، آج کو میں بہتر بناؤں، آج میں کل کی تیاری کروں، اور کل کی تیاری کو میں کل پر نہ ڈالوں کہ میں کل کر لوں گی یا کل کر لوں گا، نہیں، آج ہی تیاری کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کل ہمارے پاس ہو ہی نہ۔ اپنے کریکٹر کے اوپر فوکس کیجئے، ہر چیز کو اپنے اختیار میں کرنے کی کوشش نہ کیجیے بلکہ اپنے اوپر کام کیجیے، اپنے اعمال کو درست کیجیے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ صرف آپ رہ جاتے ہیں اور آپ کے اعمال رہ جاتے ہیں۔ ایز لانگ ایز یو آر لیونگ ایوری بڈی از اراؤنڈ یو، لیکن جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، میں نے ایک بہت اچھی بات کہیں پڑھی تھی کہ جیسے ہی آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا آپ مر جاتے ہیں تو لوگ بھی آپ کو اپنے پاس زیادہ دیر نہیں رکھتے، وہ فوراً سے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آپ کو آپ کی جو فائنل منزل ہے یعنی قبر ہے وہاں پر اتار دیا جائے، وہاں تک لے جایا جائے۔ ادھر تک جانے کی تیاری آپ نے خود کرنی ہے۔ اپنے اعمال کے اوپر، اپنے کریکٹر کے اوپر کام کیجیے، دوسروں کے اوپر فوکس نہ کیجیے، اپنی زندگی کے اوپر فوکس کیجیے۔ روز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے ان نعمتوں کے لیے جو آپ کے پاس ہیں، اور سب سے بڑی نعمت زندگی ہے جو کہ آپ کو ایک موقع دے رہی ہے وہ سب کرنے کا جو کہ آپ کے اختیار میں ہے، خود کو درست کرنے کا، اپنی زندگی کو درست کرنے کا، اپنے سے جڑے رشتوں کو درست کرنے کا، اپنے معاملات کو درست کرنے کا۔ اپنی بھرپور کوشش کیجیے کہ آپ خود کو، اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو درست کریں اور باقی سب اللہ کے اختیار میں چھوڑ دیں۔ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو اپنے اختیار میں لینے کی کوشش نہ کریں، اس کی ہی پریشانی میں آپ وہ دن، وہ وقت ضائع نہ کریں جس میں کہ آپ کو ایک موقع دیا گیا ہے۔ خود کو سرنڈر کرنا سیکھیں اللہ کی مرضی کے آگے، اللہ کی ول کے آگے۔ ہر چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہو سکتی، ہر چیز کو آپ درست یا غلط نہیں کر سکے، خود کو سرنڈر کرنا سیکھیے، خود کی زندگی کو سرنڈر کرنا سیکھیے۔ یاد رکھیے لائف از uncertain but that is not a curse, it is a reminder to live gently, love deeply and trust completely۔ اپنی ڈیلی کی لائف سے خود اپنی ذات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، ان چیزوں کے لیے جو کہ آپ کے ساتھ ہوں گی آخر میں، ان کے لیے ٹائم نکالیے اور اس کے اوپر کام کیجیے۔ چلیں جی، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ میں آپ نے دیکھی میری ماربل کیک کی ریسیپی۔ میں تھوڑی سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے 1 کپ پسی ہوئی چینی لے لی اور اس کے ساتھ میں نے 1 کپ ہی آئل میں نے بلینڈر میں ڈال کر اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا۔ اگر آپ کے پاس بیٹر ہے، الیکٹرک بیٹر، آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں، آئل کی جگہ آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں۔ پھر اس میں میں نے ایک ایک کر کے 3 انڈے شامل کر دیے۔ کوئی زیادہ انڈے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، انڈے 3 ہی کافی ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے کیک کو بہت سافٹ بنائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کتنا سافٹ کیک بنا ہے۔ اچھا، اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے، پھر اس میں ایک ایک کر کے 3 انڈے ڈالیں گے اور بس تھوڑا سا بلینڈ کرنا ہے۔ انڈے ڈالنے کے بعد آپ نے زیادہ بلینڈ نہیں کرنا۔ پھر اس کو ہم پور کر دیں گے ایک بول میں، اور اس میں پھر ہم ڈال دیں گے 1 ٹیبل اسپون بیکنگ پاؤڈر، 1.5 کپ میدا، اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ تھوڑا سا دودھ میں نے اس میں شامل کیا جو کہ آپ کے کیک کو سافٹ بنائے گا۔ اس کو ہاتھ سے اچھے سے فولڈ کر لیں، مکس کر لیں۔ پھر اس کو میں نے بیٹر کو ہاف پورشن میں ڈیوائڈ کر دیا۔ ایک پورشن میں نے 2 ٹیبل اسپون کوکوا پاؤڈر ڈالا ہے، پھر میں نے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، ایک وتھ کوکوا پاؤڈر
پاؤڈر اور ایک وداؤٹ چاکلیٹ پاؤڈر. پھر میں نے مولڈ لے لیا ہے اور اس میں میرے پاس بٹر پیپر نہیں تھا, میں نے آئل لگا کے سمپل جو پرنٹنگ پیپر ہوتا ہے نا وائٹ والا پلین, وہ میں نے اسپریڈ کر دیا. اس کے اوپر میں نے اپنا جو کیک کا بیٹر تھا وہ ایسے ڈالا ہے کہ پہلے میں نے جو پلین والا ہے اس کو پور کیا, اس کے اوپر میں نے چاکلیٹ والا جو بیٹر تھا وہ میں نے پور کیا ہے. اس طرح سے آپ لیئرنگ کرتے جائیں, خود سے ہی وہ اسپریڈ ہوتا جائے گا پین میں. آخر میں آپ نے ایک دفعہ اس کو پٹکنا ہے شیلف کے اوپر, پھر آپ نے اس کو پری ہیٹڈ اوون میں 180 ڈگری سیلسیس پر 30 منٹس تک آپ نے اس کو بیک کر لینا ہے. ساتھ ہی میں نے 1 کپ دودھ میں 2 ٹیبل اسپون چاکلیٹ پاؤڈر اور 1 ٹیبل اسپون میں نے پیسی ہوئی چینی شامل کی ہے اور اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر پکایا ہے. اس طرح سے میں نے چاکلیٹ آئسنگ ریڈی کی ہے فار مائی کیک, اور اس کے اوپر میں نے اخروٹ میں ہنی ڈریزل کیا, اس کو مکس کیا اور وہ اوپر ڈال دیے. سو یہ میرا بہت یمی کیک بن گیا ہے. چائے میں آپ اس کو انجوائے کے لیے مہمانوں کے آگے سرو کیجیے. اٹ از سو ٹیسٹی. ساتھ میں نے کافی انجوائے کی. چلیے جی, دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ویڈیو. دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.